أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين इंशाल्लाह आज सिफात के चैप्टर हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इजी है। हमने कुछ तो कवर कर लिया था लास्ट क्लास में किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। तो मखारिज के चैप्टर में हमने कर लिया था, बट स्टिल इसको अब मजीद करेंगे डिटेल में, और होपफुली इंशाल्लाह अज़ीज क्लास के बाद आप लोगों के बहुत सारे जो सवाल हैं उनका जवाब मिल जाएंगे, और अगर नहीं भी मिले तो फिर आप मुझसे ज़रूर पूछें इंशाल्लाह अज़ीज। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो हम सब मिलके करेंगे। तो आप मुझसे परफेक्ट नहीं एक्सपेक्ट करना कभी, मतलब मैं भी आपसे सीखती हूँ और बाद बात मेरी भी गलतियां हो जाती है, स्पेशली जो है ना इसमें अरबिक के वर्ड्स में, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने जो मैंने कोर्स किया था वो इंग्लिश में किया था, तो इस वजह से जब उर्दू के वर्ड्स या अरबिक के वर्ड्स आते हैं ना तो वहाँ पे ज़ेर ज़बर में मुझसे मिस्टेक्स हो जाती है, तो आप मुझे करेक्ट कर दिया करें। अच्छा जी, देखिए सिफात हमने पढ़ा था, सिफत की जमा है सिफात, सिफत, और सिफत का लग़वी मानी हालत और कैफियत, और इस्तिलाही मानी वो हालतें और कैफियत जो हरूफ में मखारिज से अदा होते वक्त पाई जाती हैं, मसलन आवाज़ का मोटा होना या बारीक होना, आवाज़ का मिसल सीटी के निकलना, आवाज़ में झटका सा होना वगैरह। अच्छा, इसको एग्जाम्पल हम इससे ही ले सकते हैं कि सपोज आपके घर में कोई आपके बेटी है या बहन है, आप उसके लिए कोई रिश्ता देखना चाहती हैं, ठीक है, तो आप अपने होने वाले दामाद में या होने वाले बहनोई में जो भी है क्या सिफात देखना चाहेंगी, वो हम यहाँ पे उसको लेके हम अगर चले तो हमें ज्यादा आसान होगा कि क्या चीजें होती हैं जो कि उसके करेक्टर में जो उसके करेक्टर को वीक करती हैं, यानी कि अगर सपोज दामाद नमाज पढ़ने वाला है तो वो उसके करेक्टर को स्ट्रॉन्ग करती है, मगर एक है कि वो लेजी है, सुस्त है, वो उसकी सिफात को कमजोर करती है। कुछ सिफात ऐसी होती मुतवसत के सेंस में कि वो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, उसकी लाइफस्टाइल में कोई चीज ऐसी है कि जो कि उसके होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम तवसत कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ सिफात होती है इंसान के कैरेक्टर में, स्ट्रॉन्ग करती है उसकी उसकी अपनी पर्सनैलिटी को, कुछ वीक करती हैं और किसी से हमें फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी अपनी जाती लाइफ है, उसका स्टाइल है। कोई मतलब खाना खाते हुए कोई किस स्टाइल में खाता है, कोई किस स्टाइल में, कोई कुर्सी पे बैठ के खा रहा है, कोई जमीन पे बैठ के खा रहा है, इससे हमें फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, है ना। मगर ये कि कोई बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, बार बार झगड़ा कर रहा है, वो उसका नेगेटिव है, और अगर कोई इस तरह है कि हर एक के हकूक का ख्याल रख रहा है तो उसका पॉजिटिव है। तो यही सिफात होती हैं, यही चीज हमने लेटर्स में देखनी है, हरूफ में देखनी है कि क्या चीज उसको मजबूती देती है और क्या चीज उसको कमजोर करती है। तो बहुत सारी कमजोरियां मिलकर इंसान को बाज़ वक़्त कैरेक्टर को कमजोर करती हैं, बहुत सारी कमजोरियां मिला के इसको मजबूत करती हैं, और हम सब इंसान हैं, हम सब में खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट तो कोई नहीं है। तो हमने ये देखना है कि लेटर्स में क्या चीजें हैं जो उसको मजबूत करेक्टर का बनाती हैं या वीक करेक्टर का बनाती हैं या मुतवसत करेक्टर का बनाती हैं। तो आप इसको माइंड में यही सोच लेना कि दामाद या कोई भी लड़का जो कि लड़की के लिए देखा जाता है। अच्छा, सिफात के 3 फायदे हैं। अच्छा, अब हम सिफात की तरफ आ जाते हैं कि जिन हुरूफ के मखारिज एक हैं, सिफात के जरिए इनमें फ़र्क किया जाता है। मसलन सिफत इससे आला, और अगर ना हो तो ता, तौ, ज़ा, ज़ौ, ऐन, सीन, सौ, सा, सौ में कोई फ़र्क ना हो। इसको भी हम लोगों के हिसाब से ही लें तो बाज़ का ट्विन्स होते हैं, जुड़वा बहन-भाई होते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा सिमिलर एक जैसे होते हैं, मगर उनकी कुछ सिफात होती हैं जिसकी वजह से हम उनको फर्क कर सकते हैं। एक गुस्से वाला है, एक काम सा है, और किसी की एक की ब्लू आईज है, एक की ब्लैक आईज है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है कि एक जैसे होते हुए भी कोई चीज फर्क तो होगी। वो फर्क जो होता है, ये फर्क हम इस सिफात के थ्रू मालूम करते हैं। दूसरा, सिफात के जरिए कवी हरूफ और ज़ईफ हरूफ की पहचान होती है, ठीक है। वो कवि हरूफ कौन स्ट्रॉन्ग करेक्टर वाला है, कौन सा वीक करेक्टर वाला है,
یہی بات ہوگی، اور صفات کے ذریعے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ عربی زبان کی یہی وہ خوبصورتی ہے جو عجمی زبانوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جب ہم صحیح صفات کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر قرآن میں خوبصورتی آتی ہے۔ اب جیسے تفشی ہے، اب یہ صفت ایسی ہے کہ جو کہ اگر سم ٹائم نہیں بھی ہوتی نا تو اس سے اس طرح فرق نہیں پڑتا، مگر خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے نا۔ تو ہم پھر پڑھتے تو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، اگر بغیر اس کے صفات کو دیکھے بغیر پڑھے تو مزہ نہیں آتا، سننے میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، مگر یہ کہ یہ خوبصورتی لاتی ہے۔ اچھا، صفات لازمہ اور عارضہ میں کیا فرق تھا؟ لازمہ کا مطلب لازمی، یعنی کہ آلویز ہوتی ہیں، وہ اس کا حصہ ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عارضی وہ ہوتی ہے کہ جو کہ ٹائم پیریڈ کے وقت ہوتی ہے، ڈفرنٹ سچویشن میں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ کسی کا رنگ گورا ہے تو وہ لازمی آلویز ہوگا، انلیس یہ کہ کوئی بیماری ہو جائے، مگر اور بات ہے، پر کسی کا رنگ گورا ہونا، کالا ہونا وہ لازمی حصہ ہے۔ مگر میک اپ کر کے وہ پھر جب دلہن جو ہے کوئی بھوتنی سی بھی ہوتی ہے، بہت خوبصورت بن جاتی ہے، تو وہ عارضی ہے، وہ جب صبح میک اپ دھلتا ہے تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو عارضی کہ وہ اس وقت فنکشن کے حساب سے اس نے آپ کو تیار کیا۔ پھر صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں اور صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ لازمہ ہر وقت، جیسے 2 ہاتھ ہونا ہمارا جو بھی ہر وقت ہے، مگر عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لہن جلی اور صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لہن خفی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ غلطیاں ہیں کہ لازمہ والی غلطیاں تو ہمیں کرنی ہی نہیں ہیں، اور عارضہ والی جو ہے لہن خفی ہوتی ہے نا۔ لہن جلی کا مطلب حرام غلطی، جس کا ہمیں پھر پوچھ بھی ہے، کوشش کر کے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، پھر اس کے لیے تو اجران ہے۔ آپ کو میں نے پہلے ہی لیسن میں بتایا تھا نا، اجران، کہ جو کوشش کر کے بھی اپنے مخارج نہیں ٹھیک کر سک رہا، اپنی صفات ٹھیک نہیں کر سک رہا، اس کے لیے تو ڈبل اجر ہے، ٹھیک ہے۔ مگر جان بوجھ کے غلطی کی ہے، لیزی ہو کے کہ میں نہیں ٹھیک کر رہی، بس بہت ہو گیا، مجھ سے نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہے، تو پھر وہ لہن جلی جو ہے اس کی پوچھ ہے۔ جبکہ صفات عارضہ جو ہے یہ لہن خفی، اس کی اس طرح پوچھ نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر بلا وجہ کیئرلیسلی پڑھے جا رہے ہیں تو اس کی بھی پوچھ ہے بائی دا وے۔ صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، یعنی کہ کوئی ریزن نہیں ہوتا کہ ہوگا، جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتا ہے۔ جیسے کہ اخفا، آپ دیکھیں، اخفا، اظہار، اس میں سبب نظر آتا ہے، نون کے بعد با نظر آ رہا ہے، نون کے بعد لام نظر آ رہا ہے، تو ہم یہ کوئی نہ کوئی رول اپلائی کر رہے ہیں، اگر ادروائز تو ہم وہ رول اپلائی نہیں کریں گے۔ جبکہ صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں، جیسے کہ سواد کو ہم نے ہیوی ہی کرنا ہے، چاہے وہ آگے لام لکھا ہو یا سواد تو لکھو، کچھ بھی لکھو، تو موقوف ہوتی ہیں۔ صفات لازمہ کے نام جو ہیں ذاتیہ، یعنی کہ اس کی ذاتی صفت ہوتی ہے نا، اس لیے ذاتیہ بھی کہتے ہیں۔ ممیزہ فرق کرنے کو کہتے ہیں، اور آئی تھنک خوبصورت کرنے کو بھی شاید نہیں، فرق کرنے کو کہتے ہیں، تمیز سے بھی ہے نا، کہ ایک چیز کو دوسرے سے تمیز میں یا ممیز فرق کرنے کے لیے۔ اور مقومہ یہ بھی کہ قائم سے ہے، کہ وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ اور صفات عارضہ کو محسنہ خوبصورتی کو کہتے ہیں، حسن محسنہ جس میں خوبصورتی لائی جائے۔ مزین بھی خوبصورتی کے سیر میں آتا ہے، سینس میں آتا ہے۔ اور محلیہ یہ زیور کو کہتے ہیں، جولری، ٹھیک ہے، جولری ہم خوبصورتی کے لیے پہنتے ہیں نا، تو یہ جولری کی طرح ہے۔ اب ہم صفات لازمہ اور عارضہ کو دیکھ لیتے ہیں ہم ایک نظر میں، اور اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ لازمہ میں 2 ہم نے پڑھے تھے، یہ ابھی آپ کی ہماری ریویژن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لازمہ میں ہم نے متضادہ پڑھا تھا اور ایک غیر متضادہ، یعنی کہ کچھ صفات ہیں جس کا اپوزٹ بھی موجود ہے، اس کو متضادہ کہتے ہیں، اور جس کے اپوزٹ نہیں ہے وہ غیر متضادہ ہے۔ تو جیسے حمز جہر، یہ تو الحمدللہ میں ہمیں پڑھ رہی ہوں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ، پہلے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی جب ہم نے فرسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ حمز جہر، شدت، توسط، رخوا جو ہے، یہ اس ٹائپ کی جو ہیں وہ ہیں جو پیئر کے فارم میں نظر آتی ہیں آپ کو، اپوزٹس ہیں ان کے۔ اور جو غیر متضادہ، صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استعالہ اور غنہ، اور الخفا بھی آپ نے پڑھا تھا نا، الخفا یہاں نہیں لکھا ہوا ہے مگر الخفا بھی اسی میں شامل ہے۔ آپ نے اس کو فون مارے، آپ نے پھر کیا کرنا ہے، مجھے بھول بھی گیا بیچ میں فون آیا۔ اچھا، یہ میں بتا رہی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور یہ سوال کے حساب سے، مطلب اب میں نے آپ کہا تھا ٹیسٹ لوں گی تو اس میں پوچھ بھی سکتی ہوں، الخفا کا بھی پوچھ سکتی ہوں، وہ اسی میں لائے کرتا ہے، وہ ادھر بنا ہوا نہیں ہے چارٹ میں، پر الخفا بھی ہے،
بٹ یہ ہے کہ وہ یہ الخفا وغیرہ صفات اتنی ڈسکس ویسے بھی نہیں کی جاتی، تو اس لیے یہاں پہ لیسن میں بھی نظر نہیں آ رہی. بہت کم لوگوں کو پتا ہے. میں نے نیٹ پہ بلکہ الخفا سرچ کرنا چاہی تھی، مجھے مل ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ لوگ اتنا ڈسکس ہی نہیں کرتے، یعنی بکس میں بھی اتنا کم ہے. اس لیے آپ کو الخفا نظر نہیں آ رہا، بٹ آپ نے سوچنا ہے کہ الخفا بھی ادھر غنہ کے آگے ہی ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے نا، کہیں بھی ایڈ کر دیں، بلکہ میں خود ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا کہ کہاں ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کے آگے ہی اس کو ایسے کر دیتی ہوں الخفا. ٹھیک ہے، خا کے نیچے زیر لگا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتا اخفا نہ کہہ دیں آپ. تو الخفا اس کو میں ایڈ کر دیا. ٹھیک، تو آپ اس کو اپنے مائنڈ میں اپنی کاپیز میں اس طرح ایڈ کر لیں. اور پھر یہ جو عارضہ اب ہم نے پڑھنا آج تو نہیں ہے، اس میں ہم نے اب یہ نیکسٹ ہے نا، تفخیم، ترقیق، ادغام، اخفا، اقلاب، مد فرعی، تسہیل، ابدال. یہ سب ایسے ہیں نا کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کیا ایکشن ہے، آگے کون سا لیٹر آ رہا ہے یا کوئی اور چیز. ٹھیک ہے نا، رولز، نون کے رول، میم ساکنہ کے رول. اس طرح تفخیم، ترقیق، تو وہ کب جیسے لام را کب تفخیم ہوتا ہے، کب ترقیق ہوتے ہیں، اس طرح. اب یہ چیز فارم میں لکھا ہوا ہے کہ صفات متضادہ، جہر، حمز، شدہ، رخوا، بینیا، بین. ٹھیک ہے، بینیا یہ میں خود بھی غلط پڑھتی تھی نا، اس لیے میں ہر دفعہ میں آپ کو بتاتی ہوں بین الاقوامی جیسے کرتی ہیں، اقوامی جیسا لکھتی ہیں. استعالہ، استفال، اطواق، انفتاح. اور دیکھیں اما صفت ازلاق کہ جب کہ لیکن جو صفت ہے نا اطلاق اور اسمات، فہما من علم الصرف کہ وہ علم الصرف میں سے ہیں، یعنی کہ وہ گرامر کا رول ہے. ٹھیک ہے، گرامر کے علم میں سے ہے. ولیس لہا اثر فی النطق، اور لیسا اور نہیں ہے لہا اس کے لیے اثر، کوئی بھی اثر، اس کا کوئی اثر نہیں ہے فی النطق بولنے میں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسے رولز نہیں ہیں کہ جس کو ہم سمجھیں گے پھر اس کے بعد ہم اپنے وہ حروف کو ٹھیک کریں گے. یہ صرف سمجھنے کے لیے کہ کون سے لفظ آسانی سے بولے جا سکتے ہیں، کون سے ذرا کوشش سے مشکل سے. یعنی یہ گرامر کے رولز ہیں، اس لیے اکثر تجوید کے بکس میں تو ہوتے بھی نہیں ہیں، مگر ہمارے اس میں ہیں تو ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. اچھا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو کہا تھا کہ یہ یاد رکھیں گے تو ہم آسانی سے سارے وہ صفات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس میں کہاں سے صفت ہے. جیسے محموسہ میں سکتو فحسو شخصن ہے، ویسے ہم دوسرا وہ پڑھا تھا فحسو شخصن سکت، یہ بھی ہے. اور شدہ میں قطب و جدن، اور کاف حمزہ تا بھی ہے. حمزہ یہ دیکھیں کاف حمزہ تا پلس یعنی اجد و قتم بقت، تو اس میں کیا ہے قطب و جدت یعنی کہ کلکلا. اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں کلکلا کے لیٹر پلس یہ اس میں حمزہ، کاف اور تا ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ ہم ریویژن ہی کر رہے ہیں. اور شدیدہ اخوا میں حروف بین شدیدہ اخوا اس لے نمر. ٹھیک ہے نا، توسط کے حروف لے نمر یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے فل کرنے آگے چارٹ. حروف استعالہ غصہ دیقتن کے، اور حروف المستعالہ الا الف لام را، یہ وہ ہیں جو مستقل تو ہیوی نہیں ہوتے، بغیر کنڈیشن پہ ہوتے ہیں جو ہم بعد میں پڑھیں گے. تو اور پھر متبقع یعنی کہ جو ہیوی ہے مگر مزید ہیوی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں مزید، دونوں ہیوی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، غصہ دیکھتے ہیں خیس میں بھی یہ بھی ہیوی ہے، اور یہ دوسرا مزید ہیوی ہے. اور فرق کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس میں سے اس کو اس طرح پریشان نہ ہو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، عربک لکھی ہوئی ہے. مطلب وہ بتا رہا ہے کہ غصہ دیکھنے کے اس میں سے غین خوا قاف تھا نا، یہ مزید ہیوی لیٹرز میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں زبان مڈل سے نہیں اٹھتی تالو کی طرف، مڈل میں سے. اور اس کے بعد یہ ہمارے وہ کیا ہو گئے، اس میں ایڈ کر دیتی ہوں الخفا. ٹھیک ہے، یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، نوٹ کریں کہ اگر میں نے یہ نہ ہو کہ آپ کو میں پیپر دے دوں، ٹیسٹ دے دوں اور آپ پوچھیں کہ یہ کیا چیز ہے. نوٹس میں آپ کو یہ والے دے دوں گی انشاءاللہ، بلکہ مجھے چاہیے کہ اس میں بھی یہ ایڈ کر دوں، کوشش کروں گی میں ایڈ کر کے آپ کو دے دوں. اچھا، حمز کیا تھا، اس کو اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. حمز کیا تھا، ہم اس کو سارا نہیں پڑھیں گے کیونکہ پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. بس کو بریفلی کوئی بتا سکتے ہیں حمز اینڈ جہر دونوں ایک اس میں ہے. حمز کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ایئر فلو سے، ایئر ہوا فلو. جو جی ہوا سے جاری رہنے سے.
جہاں باغا جاری رہنا. ٹھیک ہے, ایئر کا تعلق ہے, جہر کا بھی ایئر کا تعلق ہے, جہر کا بھی ایئر سے تعلق ہے, دونوں کا ہمس اور جہر. ہمس میں تیز زیادہ ہوا اس سے منہ سے نکلتی ہے مخرج سے, اور مخرج میں یہ بات کر رہی ہوں ووکل کارڈ, یعنی کہ جو کہ یہاں پہ جو ہے نا ووکل کارڈ جو ہوتی ہے نا, اس میں میرے ایک منٹ, ووکل کارڈ جو ہے نا ادھر سے, ابھی آگے ووکل کارڈ بھی ہوگا انشاءاللہ, اس کو دیکھتے ہیں. ووکل کارڈ سے تیز ہوا نکلتی ہے, جبکہ جہر میں ایک دم وہ مخرج بند ہو رہا ہوتا ہے. مخرج سے مطلب میرا ووکل کارڈ ہے. اچھا, اس پکچر کو اگر ہم دیکھیں, یاد آ گیا آپ کو اس سے ہیلپ ہوئی تھی؟ اس میں ساری صفات جو ہمیں امپورٹنٹ تھیں اطباق میں دیکھیں, تالو ہے, اور تالو کے کلوز یہ لیٹر, جیسے سواد بھی بلکہ نا, بلکہ یہ تو ہے, تو میں بھی یہی وہ ہوتی صفت ہوتی ہے کہ وہ بالکل اس کا جو ہے کلوز ٹو تالو ہوتا ہے. اطباق میں پھر یہی ہوتا ہے. اب قاف بھی بلکہ اس میں بنا ہوا ذرا نیچے بنا ہوا ہے نا. شدہ میں کیا ہوتا ہے, پورا مخرج بند ہو جاتا ہے, کلوز, بالکل شٹ ہو جاتا ہے. ہمس میں جو سانس باہر نکلتی تیزی سے. استعلا میں دیکھیں, استغلا اس میں کو میں غلط بولتی ہوں, استغلا اس میں ہمارا بیک آف یہ سمجھے یہ زبان ہے, اور اس کے بیک پورشن ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے, بیک. ٹھیک ہے, اطباق میں مڈل, استعلا میں ادھر سے بیک سائڈ سے. اور کیا کچھ رہ تو نہیں گیا, غنہ یہ دیکھیں یہاں پہ ناک سے, اس کے ناک سے تعلق ہے. اچھا, ہمس جہر, اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہستہ شکم سکت, اور مجہورہ جہر والے لیٹر کو مجہورہ کہتے ہیں. مجہورہ 19 ہے, اس کو ہم یاد کر لیں. عزم وزن قاری ذی غد جد طلب. ٹھیک ہے, اس کو 15 دفعہ بولیں آپ کو یاد ہو جائے گا. عزم وزن قاری ذی غد جد طلب. ٹھیک ہے, تو یہ ووکل کارڈ ہے. ٹھیک ہے, ہمس میں اس طرح کھلتی ہے, اور جہر میں اس طرح بند ہوتی ہے. اور اس کو آپ دیکھیں, اس میں ڈفرنس آف دیکھیں, سین میں یہ آپ دیکھیں زبان پہ ایک ہی وہ اس کے پوشن ہے نا, ایک ہی جگہ سین بھی ہو اور چاہے زائی ہو, یعنی زے ریزے, دونوں میں زبان ہماری دانتوں کے پیچھے چھپتی ہے. ٹھیک ہے, چھپتی ہے, نوک سمجھیں. تو کیا چیز دونوں کو فرق کر رہی ہے؟ دونوں تو دیکھنے میں ایک ہے, اصل میں پھر کیا فرق ہے؟ اصل میں یہی فرق تھا کہ نیچے جو ووکل کارڈ تھا, جہاں سے سمجھے کہ سانس کی نالی کا دروازہ, یہ جو دروازہ تھا نا, یہ ہمس میں کھلتا ہے, اور بہت تیزی سے کھلتا ہے, زیادہ کھلتا ہے, اور جہر میں وہ بند ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کی ایگزامپل آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اپنے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں. پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اصل میں جب ہم بات کریں گے ہمس کی, تو ہم نے بات کرنی ہے اس کی ووکل کارڈ کی. اس کو اردو میں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں, بس یہ سمجھے کہ یہ جو ہمارا نیچے سے آ رہا ہوتا ہے نا پائپ, اس کا لنگس کی طرف سے ونڈ پائپ, سانس کی نالی, یا سانس کی نالی میں بھی سانس کی نالی, ہاں جی, ونڈ پائپ بھی اس کو ہی کہیں گے نا میرے خیال ہے. تو اس میں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور جہر میں یہ بند ہے. اور اس میں آپ نیچے دیکھ لیں, انڈر لائن جو میں نے وہ ہائی لائٹ کیا ہوا, رننگ آف بریتھ. ٹھیک ہے, جب ہم بات کریں گے ہمس جہر کی, تو سانس کے چلنے کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, یہ فرق ہم نے دیکھنا ہے, اس سے آگے سے شدہ اور متوسط میں سانس کے چلنے کی بات نہیں ہوگی, ہمس میں سانس کے چلنے کی بات ہوگی. اور اس میں کیا ہوگا, جب ہمس ہوتا ہے تو سانس کے چلنے کی بات ہوتی ہے, اس میں اوپننگ کی بات ہوتی ہے, یعنی کہ سانس کے چل رہا ہوتا ہے, اور ووکل کارڈ کی بات ہوتی ہے. لیکن رننگ آن آف بریتھ, یعنی کہ سانس کا چلنا when pronouncing the letter due to the opening of vocal cords. کہ vocal cord یعنی کہ یہ سانس کی نالی کا جو اوپر جو دروازہ ہے, جب اس کے کھلنے کی وجہ سے جو سانس جاری ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہمس پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں وہی ہم سرگوشی بھی کرتے ہیں نا, سارے لیٹرز ہم سانس وسپر کے ساتھ بول دیتے ہیں, چاہے وہ شدہ والے ہی ہوں, چاہے وہ ضاد والا ہو, یعنی کہ ہیوی لیٹرز ہو, ایک ہی ٹون میں ہم جب ہم وسپر کرتے ہیں, سرگوشی کرتے ہیں, تو ہم ساری اس میں بریتھ ہی ہوتی ہے. اسی لیے کسی کو پھر وہ آواز کسی ساتھ والے کو نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ ہم بریتھ سے سارا کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم ہمس کو ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. جہر میں کیا ہوتا ہے, امپریزمنٹ, یعنی کہ پریزن کیا ہوتا ہے, پریزنر جو ہوتا ہے قیدی,
ایک جگہ رک جاتا ہے نا بیچارہ وہ جیل میں. تو اس کو بھی امپریزمنٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بند ہو جانا، یعنی ہپس جیسے ہوتا ہے آف رننگ آف بریتھ، یعنی سانس ہی کی بات ہو رہی ہے کہ جو وہ سانس رکی جا رہی ہے when pronouncing a letter due to the closing of the vocal cord. اب یہاں closing ہے، ٹھیک. تو اصل بات vocal cord کی ہے، سانس کی نالی کا دروازہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے. اور اس کو ایگزامپل کیسے، اس میں اس کی ویڈیو پکچر تو آ گئی، مگر یہ ہے کہ اس کی ویڈیو نہیں ہے. میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گی اس کی، ٹھیک ہے. یہ فیو سیکنڈ میں 4-5 سیکنڈ کی ہے. جیسے یہ آپ سمجھے یہ ہاتھ ہے، اصل میں یہ جو ووکل کارڈ کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ووکل کارڈ ہے نا، اس کا دروازہ یہ ہاتھ ہے. اب اپنے منہ، اپنے یہ فیس دیکھیں، اس کا منہ یہ اپنے کیا کر رہا ہے، جیسے ہم نماز میں دعا پڑھتے ہیں نا، آگے چہرے کے آگے ہم اپنا ہاتھ کر لیتے ہیں. اس نے پہلے اس طرح کیے اور اس پہ پھونک مارا تھا، کر رہا تھا نا، اور اس کو پھر ہاتھ کو پھر کھولا پھر بند کیا، اسی طرح جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، پہلے کھولا بند کیا، کھولا بند کیا، اور اس کے ہاتھ پہ اپنے وہاں پہ جو دروازہ ہے اس پہ پھونک مارتا رہا. تو آپ اس سے دیکھیں گے آواز چینج ہو جائے گی. مطلب دروازہ جب بند ہوگا، یعنی ہاتھ جب بند ہوگا دعا کی طرح، تو اس وقت مختلف آواز ہوگی. جب دروازہ کھولیں گے تو وہ ہاتھوں کو کھولیں گے تو آواز مختلف ہوگی. تو یہ آواز کا ڈفرنس جو ہے، اس سے لیٹرز بن جاتے ہیں. تو ووکل کارڈ میں اسی طرح جیسے کہ ہاتھ ہیں، اسی طرح سے آواز میں فرق لے کے آتے ہیں. اب آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہاتھ جیسے اپنے سامنے رکھیں، جیسے آپ دعا کر رہے ہیں پھر سب کریں، اور پھر اگر آپ کو شاید آواز آ رہی ہے، میں نا ہاتھ کو بند کر رہی ہوں، بند اس طرح کہ مطلب دروازہ بند کرنا اور کھولنا کی طرح، اور شاید آپ کو آواز فرق فیل ہو. میں بھی آپ کو آواز آئی، اگر نہیں بھی آئی تو پھر آپ جی جی آئی. ورنہ آپ خود بھی کریں گھر میں، ٹھیک ہے. ابھی سامنے بیٹھ کے کریں، آپ کو وہ آواز کا ڈفرنس فیل ہوگا. ابھی آپ ہاں ابھی کریں. ایسے بھی کر سکتے ہیں نا کہ جیسے مطلب فحص شخص سکت والے لیٹر کو لے لیں اور حمزہ سے اس کو کریں، جیسے حمزہ فتح فاسلین جی اس طرح آپ کر کی. کے جلدی جلدی جی ٹھیک ہے. اف، جی اف. ہاتھ سامنے رکھے تو ہم کو ایئر فلو لگتی ہے. جی بالکل، ٹچ ہوگا نا، فیل ہوگا، وہ زور سے پریشر فیل ہوگا. تو یہی پریشر اس کے پیچھے بھی ہوتا ہوگا ایکچولی ووکل کارڈ میں بھی، ہے نا. اور پھر اس میں ہمارا تو ہاتھ ہمارے کنٹرول میں ہے نا، مگر یہ کہ جب یہ اس پہ ووکل کارڈ کے دروازے پہ وہ لگتا ہے، ہوا ٹچ ہوتی ہے تو اس میں وائبریشن بھی ہوتی ہے. جیسے پردے پہ ہوا لگے تو پردہ ہلتا ہے زور سے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ تو وائبریشن بھی ہوتی ہے، یعنی دروازہ ہلتا بھی ہے اس طرح، پردے کی طرح سمجھ لیں آپ. وہ میں نے ایک جگہ ویڈیو دیکھی تھی، اللہ کرے مجھے مل جائے وہ بھی دکھا دوں، تو مجھے بہت اچھا کلیئر ہوا تھا. تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گی، یہ والی ویڈیو دوسری اگر مل گئی تو بھیج دوں گی. تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ ایکچولی جو ہمس کا تعلق جو ہے ووکل کارڈ سے ہے، ٹھیک ہے، سانس کی نالی سے ہے. ونڈ پائپ بھی کہتے ہیں، ونڈ ہوا، پائپ جو پائپ ہوتا ہے، تو ونڈ کا پائپ ہے یہ، تو وہ کنٹرول کرتا ہے. اب ایکچولی مجھے ہو سکتا ہے میں غلط نام اس کا لے رہی ہوں کیونکہ بایولوجی بھی مجھے بھول گئی ہے. اچھا، تو الشدہ اب ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے پیچھے پڑھا ہمس کا تعلق، وہ ہمس کا تعلق اصل میں ووکل کارڈ سے، اس کے بند کھلنے سے. ادروائز دیکھیں آپ سین اور سین اور زائی میں آگے سے تو منہ میں ہم نے کوئی چینجز نہیں کی تھی. پھر کیا فرق ہوا، وہ فرق پیچھے ہوا تھا، ایکچولی ووکل کارڈ میں ہوا تھا. اب ہم شدہ، رخاوا اور بینیا کو پڑھتے ہیں. رخاوا کے مختلف وہ ہیں، مطلب رخوا بھی کہتے ہیں، اس ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اور شدہ ہے، تو شدہ اور رخوا، اس میں دیکھیں شدہ میں بلکہ شین پہ زبر ہے، ٹھیک ہے. شدہ اس میں آپ کہا تھا میرے یہ جو عربی اردو میری تھوڑی سی اتنی اچھی نہیں ہے. شدہ و رخاوا و بینیا، ٹھیک ہے. تو شدہ میں شدید لیٹرز ہیں. شدیدہ میں اجدو قاتن بقت، اجدو میں نے پایا، قاتن کیٹ بلی، بقت رو رہی تھی. ویسے مطلب ایکچولی انہوں نے سینٹینس ہیں، اس کو بنا کے انہوں نے ورڈ بنایا ہوا، اجدو قاتن بقت. اور جو رخاوا ہے اور رخوا ہے وہ باقی حروف ہیں، ان میں سے لن عمر نکالنے، ٹھیک ہے. یہ لن عمر وہ ہیں کہ جو کہ متوسط ہیں. بین شدیدہ و رخاوا. اچھا نوٹ،
یہ بات آپ نوٹ رکھیں جو بھی میں نے ابھی شروع میں ہی بات کری کہ شدہ رننگ آف دا ساؤنڈ از امپریزنٹ. ٹھیک ہے, ساؤنڈ کی بات ہوتی ہے. جب ہم شدہ کی بات کرتے ہیں ہم ساؤنڈ کی بات کرتے ہیں. جب ہم اور جہر کی بات کرتے ہیں یعنی ہمس اور جہر, تو ہم سانس کی بات کرتے ہیں. یہ آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, ورنہ آپ کنفیوز رہیں گے کہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں بظاہر. اچھا, یہی بات یہاں پہ ہو گئی کہ کون سے اجد و قتم بقت, اور ہم نے پورا پڑھ کے دیکھا تھا نا کہ جو بھی اجد و قتم بقت میں بھی کیا ہوتا ہے, پہلے شدت سے بند ہوتے ہیں مخرج, اس کے بعد یا تو قلقلہ ہوتا ہے یا ہمس ہوتا ہے, کیونکہ بند ہو کے کھلنا بھی تو ہے نا انہوں نے. پھر اج, اد, اق, اق, اب, اس میں قلقلہ ہوا, اور ہمس میں اک, ات. ٹھیک ہے, اور یہ ہم شدت نہیں لاتے نا, تو اس وجہ سے سم ٹائم جو اج جیسے اج, اج, ات, اک, یہ میں نے کیا کیا, میں نے شدہ نہیں لاہی, تو یا تو شدہ نہیں لا رہے ہوتے یا صحیح مخرج پہ نہیں رکھ رہے ہوتے, تو اس وجہ سے پھر ہمس ہو جاتا ہے ان لیٹرز میں. اجدو قط میں اجدو قطن اور با میں کیا ہو جاتا ہے, ہمس ہو جاتا ہے. یہ غلطی ہو جاتی ہے. جبکہ کاف تا میں کیا ہو جاتا ہے, اک, ات. یہ میں نے شدہ لے آئی ایسی کہ اس کے بعد کلکلا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ غلطیاں اس وقت آپ کبھی کبھی سنتی ہیں, بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم غلط مخرج پہ رکھ رہے ہوتے ہیں یا صحیح طرح ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں پھر کیا ہوتا ہے, یہ دیکھیں اس کا ہم نے پڑھا تھا اک. ٹھیک, پہلے اک میں مخرج بند ہو گیا. ٹھیک ہے, بند ہو گیا مخرج. پھر جب ہم نے کھولا تو پیچھے اتنی ایئر پریشر بن چکا تھا. ٹھیک ہے, ایئر پریشر اتنا بن گیا تھا کہ جب وہ کھولا تو وہ کر کے آواز آئی, ہمس ہو گیا. یہ دیکھیں اس کی ہم نے اگزامپل دیکھی تھی, جیسے کوک کا ٹین ہوتا ہے, تو جس وقت مینوفیکچرنگ میں بن رہا ہوگا اس وقت اس میں گیسز ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ سمجھے اس کو بند کر دیا نا, تو یہ شدت کے ساتھ بند ہو گیا. ہم جب اس کو کھولتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ ایک دم سے پھر آواز آتی ہے, بلکہ وہ پریشر ہی ہوتا ہے, ایئر پریشر ہی ہوتا ہے, وہ ہمس ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم پھر شروع میں ایک دم زور سے ہوتا ہے, پھر ہلکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ شدہ and hums in the letters qaf and ta are the two attributes respectively whereby by two letters are shadid in the beginning and then mahmuz at the end. یہ بھی ہم نے کیا, اسٹارٹ میں شدید تھے, اس کے بعد محموز ہو گئے. اب یہ ہیں لیٹرز لے نمبر والے, توسط والے, کہ جس میں آپ کو شدہ کی تھوڑی سی جھلک نظر آئے گی. ٹھیک ہے, اور کبھی توسط کی وہ اس کی جھلک نظر آئے گی. توسط کہہ رہی ہوں, رخوہ کی. دیکھتے ہوں آنکھ میں رخوہ میں آگے میں نے ایکسپلین کیا کہ نہیں, میں نے غلطی تو نہیں ہوگی. شدہ میں کیا ہوگا, شدہ میں شدت سے لیٹر کلوز ہو جاتے ہیں. توسط میں کیا ہوتا ہے, میڈیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ تھوڑی دیر آواز چلتی ہے پھر رک جاتی ہے, مگر رکنے کے لیے اب اس کے آگے رستہ بند تو ہوتا ہے, مگر وہ دوسرا رستہ لے لیتا ہے. ہم نے یاد کیا کیا ایگزامپل لی تھی, ایک بلڈنگ کی ایگزامپل لی تھی کہ جس میں فائر الارم ہوتا ہے, ڈور بند ہو جاتا ہے, مگر کچھ لیٹرز یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ڈور بند ہونے سے پہلے جلدی سے باہر نکل جاتے ہیں, تیزی سے, آسانی سے. اور کچھ لوگ بند ڈور پہ آ کے رک جاتے ہیں, وہ باہر نہیں جا سکتے, مگر ان کو کہیں اور جانا بھی نہیں آ رہا ہوتا. مے بی کوئی معذور ہو, کوئی بچے ہوں, کوئی ایسے کوئی کمزور لوگ ہوں, تو وہ ڈور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جو تیسرے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ مضبوط سے, جیسے جوان لوگ ہوتے ہیں, اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں, وہ کہیں سے ادھر رستہ ڈھونڈ کے بھاگ کے دوسرے رستے سے نکل جاتے ہیں. کوئی کھڑکی سے چھلانگ مار لیتا ہے, کوئی کسی کو ایگزٹ ڈور مل جاتا ہے, کسی کو اور کچھ بھی ہو جاتا ہے, کسی کو بعد میں وہ ڈور آگے کہیں کھول لے. مگر یہ ہے کہ یہ فرق ہوتا ہے. اور جو توسط والے لیٹر سے جو دروازے پہ کھڑے رہ گئے تھے, پھر ان کو باہر سے ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, تو پھر کوئی سیکیورٹی والے آ سکتے ہیں, کوئی فائر بریگیڈ یا کوئی بھی باہر سے ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, تو پھر وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں لن عمر جو ہیں توسط ہیں, کہ جن کو مخرج تو بند ہو گیا تھا مگر پھر ان کو دوسرا رستہ مل گیا. ٹھیک ہے نا, تو لام میں کیا تھا, لام میں دیکھیں تو آپ سیدھا یہ لوگ یہ جا رہے تھے, سمجھے لوگ ہی سمجھ لیں, ان کو رستہ ملا نہیں, آگے دیکھا رستہ بند ہے تو وہ ادھر سائڈ سے نکل گئے. ٹھیک ہے, اس میں پھر کیا ان کو ٹائم لگ گیا تھوڑا سا. ٹھیک ہے نا, تو شدہ میں ایک دم آواز بند ہوتی ہے, جیسے پیچھے جو ہم نے پڑھا اب کوئکلی بند ہو گئی.
جبکہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. را میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اس میں را میں بھی یہ سیدھا جانا تھا اس نے، اور مگر کیا ہوا کہ اس کو پرابلم ہو گئی اور پھر وہ سائڈ سے چلا گیا. ٹھیک ہے، اس کو پرابلم ہو گئی اور وہ سائڈ سے چلا گیا. مجھے دوسرا پین یوز کرنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ میرا پین پرابلم کر رہا ہے. یہاں تک سب کو سمجھ آئی؟ سلام میں سائڈ سے نکل گیا اور را میں بیچ میں سے. بیچ میں سے نکل گیا. ٹھیک ہے نا، را میں بیچ میں سے نکل گیا. تو اس میں آپ دیکھ لیں. اور اس میں آئین میں کیا ہوا تھا؟ اس میں بھی اس کا رستے میں وہ آ گیا تھا مسمار، لسان مسمار. ٹھیک ہے نا، شکر شروع ہو گیا. یہ لسان مسمار آیا تھا، مگر یہ کہ پھر وہ ہٹ بھی گیا تھا، کیونکہ چھوٹی سی سمجھے بوٹی سی ہوتی ہے جو سافٹ سی ہوتی ہے، ہٹ بھی جاتی ہے. تو پھر وہ رستہ اس میں ہو گیا. تو اس میں بھی دیکھیں نہیں ہوا. ٹھیک ہے، شدہ آ گیا نا اگر آواز بند. پھر غنہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ میم کا غنہ، نون کا غنہ. سامنے جانا تھا اس نے، رستہ نہیں ملا تو پھر دوسرے رستے سے نکل گیا. تو اس وجہ سے اس میں پھر میڈیم ٹائم آ گیا. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ یاد رکھیں ٹائم کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان سب میں ٹائم کی بات ہوتی ہے، ٹائم ڈسکس کرتے ہیں اس صفات میں. ٹھیک ہے، اس سب میں ٹائم کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹاپک جو ٹائم کا ہے اس میں ڈسکس ہوگا. ٹھیک ہے، لین عمر. اور اس کے بعد جو ہوتے ہیں رخوا والے لفظ ہوتے ہیں، اس میں مخرج کھلا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کہا تھا کہ جو لوگ شروع میں آرام سے نکل گئے تھے، تو اس میں مخرج اتنا کھلا ہوتا ہے کہ وہ آرام سے آواز نکل جاتی ہے. پھر اس میں آرام سے دور تک ہم دیکھ سکتے ہیں. دور تک دیکھنے کو آپ سمجھ لیں دور تک سن سکتے ہیں اگر ہم حروف کی بات کریں. جیسے ٹھیک ہے نا، او. ٹھیک ہے، واؤ. اور اس کے علاوہ اس کو ہم دور تک سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھنے اور سننے کو آپ اس کو سمجھ لیں. تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ سب کے ٹائمنگ میں کتنا فرق ہوتا ہے. جو حرکات ہوتی ہیں زیر زبر پیش، وہ آلویز ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. کا، کو، کی، کو، تی، با، کو، تی، با، کو، تی، با. یہ غلط ہو گیا، کو، تی، با. ٹھیک ہے، جب زیر زبر پیش ہوتا ہے تمام صفات کی لینتھ ٹائم TIME ٹائم ایک ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مگر جب ساکن آتا ہے نا اس وقت ان کی صفات کھل کے سامنے آتی ہے. میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ہم جب گھر سے باہر ہوتے ہیں تو بہت فارمل ہوتے ہیں، بہت مہذب ہو رہے ہوتے ہیں، سب ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ روڈ پہ ٹریفک ہوتی ہے، سب کوئی تیز چلا رہا ہوتا ہے، کوئی آہستہ چلا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی مطلب ٹریفک کا خیال نہیں کر رہا ہوتا. جیسے ہی آپ دیکھیں ٹریفک پولیس آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی روڈ کی سپیڈ 80 ہے تو وہاں کی پھر سب ٹریفک کی جو گاڑیاں ہوں گی سب 80 کی سپیڈ سے جا رہی ہوں گی. آپ نے نوٹ کیا نا؟ تو باہر سب ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر جب گھر میں آتے ہیں نا تو سب نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آپ سکون کو سمجھیں کہ گھر پہ سکون سے جب کوئی بیٹھتا ہے نا تو وہ صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے. جو غصے والا ہوتا ہے وہ صحیح غصے والا، یعنی کہ جو ایکٹیو ہوتا ہے وہ صحیح ایکٹیو ہوتا ہے، جو لیزی ہوتا ہے وہ صحیح لیزی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو گھر پہ انسان کی سب سے صفات نظر آتی ہیں. اسی طرح سکون کے فارم میں انسان لیٹرز کی صفات نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس وقت پھر جیسے سین ہے تو یہ کون سا تھا؟ رخوا، توسط اور اس میں جہر، اس میں جہر کہہ رہے شدہ. کون؟ ہاں، رخاوا میں سے نا. تو اس میں کتنی دور ہے؟ تو اس میں بھی یس 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 دیکھیں لمبا نظر آیا کیونکہ وہ اب سکون کی حالت میں اس نے اپنی پوری صفت اچھی طرح دکھا دی. تب میں کیا ہے کہ شدت ہے. تب 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 پھر ہمیں کلکلا بھی نظر آ جائے گا، یہ اور بات ہے. بٹ تب مگر کوئک ہے. ٹھیک ہے نا، تب کیا تو وہ زبر بن گیا، وہ غلط ہو گیا. تب تو یہاں پہ ٹائم شارٹسٹ نظر آئے، شدہ میں ٹائم شارٹ نظر آئے. ٹھیک ہے، اس میں بھی ٹائم نظر آ رہا ہے، اس میں لانگ ٹائم. ٹھیک ہے، سین میں لانگ ٹائم بیکاز رخاوا ہے، اور شدہ میں شارٹ ٹائم، اور رخاوا میں میڈیم MT. نہیں بلکہ اس میں نہیں، اگر سپوز کو ساکن کر دیں. ٹھیک ہے، میں کہا تھا ساکن میں نظر آتا ہے، میں اس میں بتاؤں گی تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. شر 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 لمبا نہیں ہوگا، شر نہیں ہوگا، نہ ہی شر.
ٹھیک ہے. شیر کہا تو ایون را بھی نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. تو جب ساکن کی صورت ہوتی ہے اس وقت سب سے زیادہ نظر آتا ہے. جب تلاوت آپ سنیں نا اپنی بھی کسی, آپ کو نظر آئے گا کہ سین اس میں صحیح ٹائم دیا گیا سین کو. اور اگر ہم ٹائم شارٹ دیتے ہیں نا اس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں کلکلا یا جھٹکا آ جاتا ہے. یس نہیں, یس تب ہونا تھا, میں نے پڑھا تو یس تب, بلکہ رخاوا میں ہوتا ہے. جیسے میں الحمدو ہے, ٹھیک ہے نا, الحمدو 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 الحمد بلکہ کہہ دیتی ہوں الحم, ٹھیک ہے. ال ٹائم دیکھیں, ہم لام اور میم دونوں ایک ہی اس کے کیٹیگری کے ہے نا, دونوں لے نمبر سے ہیں تو دونوں کے برابر ہونا چاہیے. الحمد الحمد ایسے دال یا اب کل پڑھتی ہوں, کل 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 ٹائم ہے, اس کو میں شارٹ ٹائم دے دوں نا تو جھٹکا آ جائے گا. کل 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 کل, اس کو سپوز 1.5 سیکنڈ چلنا تھا, سپوز میں نے اس کو 1 سیکنڈ چلا دیا تو کیا ہوا, اس نے جو 0.5 سیکنڈ چلنا تھا نا وہ جھٹکے میں کنورٹ ہو گیا. الحمدو حمدو حمدو اکثر مغرب مغرب مغرب, اب میں جلدی کیا مغرب مغرب, غائن کو تھا ٹائم سپوز 2 سیکنڈ تھا, میں نے اس کو کیا مغرب, میں نے 1.5 سپوز کر دیا تو کیا وہ 0.5 جو رہ گیا تھا نا وہ جھٹکے میں وہ جلدی میں آگے چلا گیا. ایک بائک چل رہی ہو, اس کے سامنے کوئی چیز آ جائے, اس کو ایک دم بریک لگانی پڑے تو کیا ہوتا ہے, وہ جھٹکے پوری بندہ بھی ہل جاتا ہے, گاڑی بائک بھی الٹ جاتی ہے. تو یہ جو ٹائمنگ کا ایشو اتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہی صفات ہے نا. اب مغرب مغرب یہ میرے سے یہ ہوگی لہن جلی ہوگی کہ لہن خفی ہوگی, تھوڑا بتا سکتے ہیں آپ؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ خفی. ہاں جی خفی ہوگی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ خوبصورتی ہے, غائن غائن ہی رہا. ٹھیک ہے, بٹ کوتیبہ کوتیبہ اس کی صفت ہے کہ کوتیبہ کوتیبہ, پھر میں اس کو کوتیبہ کوتیبہ, اب یہاں پہ لہنے جلی ہے لہنے خفی ہے, جلی جلی ہے. اور یہاں پہ ایسا میں ٹائم کا ایشو کیا میں نے, یہ پیش میں ٹائم ہے, پیش کا ٹائم تھا نا اس کا ایشو ہو گیا کہ میں نے اس کو ایکسٹرا ٹائم دے دیا, کوتیبہ کوتیبہ. ٹھیک ہے, ٹائم یہ لہنے خفی ہو گئی, لہنے جلی ہو گئی جب میں نے اس کو ایک ٹائم کو چینج کیا تو یہ لہنے جلی ہو گئی. اب مگر مغرب میں یعنی غائن لہنے خفی ہے, ٹائم کو میں نے یہاں بھی ٹائم کی گڑبڑ کی ہے, بٹ وہ لہنے خفی ہو گئی کیونکہ غائن سے غائن ہی رہا. اور الحمد الحمد یہ بھی لہنے خفی ہوگی, بٹ میں نے زیادہ کر دیا, وہ زبر جتنا ہو گیا, وہ پھر لہنے جلی بن گئی, میں نے الحمد کائنڈ آف بنا دیا. تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے, یہ ساری ٹائم کے ایشوز ہیں, ٹائم کے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم نے ٹائم خراب کیا تو ہمارا لیٹر لہنے جلی خفی, دیکھیں یہ صفات کتنی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ صفات امپورٹنٹ ہے. اب یہ اسی کے ہے شدید بینی اور رخ, دیکھیں رخ بھی ایون ورڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ شدہ میں آواز کی بات ہوتی ہے. دیکھیں یہ میں نے یہاں لکھا ہوا بھی ہے اپنے اس میں نوٹس میں, لکھا ہوا تھا آواز کا نہ چلنا. توسط میں آواز ہے چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور متوسط یعنی میڈیم چل رہی ہے, اور لین مطلب نرمی سے. لخاوا میں لین حرف وہ نہیں ہے جو کہ رول والا ہوتا ہے نا کہ واو یا لین, یہ وہ نہیں. لین کا مطلب ہوتا ہے اللین کا نرمی, کہ لخاوا میں نرمی ہوتی ہے. اس کو اگر ہم دیکھ رہے کہ شدہ کی بات ہو رہی ہے, مخرج پر مکمل انحصار کی وجہ حروف ادا کرتے وقت آواز کا جاری رہنے سے رکنا. ٹھیک ہے, آواز جاری تھی, وہ پیچھے سے جب آ رہی تھی نا ووکل کارڈ سے, وہ آگے آ کے رک گئی. ٹھیک ہے, پیچھے سے آ رہی تھی, آگے بلاکیج آ گئی تو اس سے رک گئی ایک دم سے.
جبکہ اس میں کیا توسط میں آواز نہ مکمل طور پر رک جاتی ہے اور نہ ہی جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی رکتی ہے نہ ہی جاری رہتی ہے. یہ کچھ میڈیم ہے کچھ آواز، جبکہ رخاوہ میں جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں لکھا لیٹر اور رخاوہ دس کین بی پروناؤنس رخوہ 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 بٹ دا موسٹ فیمس وے از رخوہ. ٹھیک ہے نا، زبر سے بھی ہے، زیر سے بھی ہے، پیش سے بھی ہے، بٹ زیر سے زیادہ بولا جاتا ہے. اچھا، اسی میں اگزامپل ہم نے پڑھی تھی، اس میں جیسے ریڈ کلر جو شو کرے ساکن والے حروف، اس میں مطلب یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہر لیٹر کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ٹائم کی بات ہوئی تھی، جیسے اور جو زبر زیر پیش ہے اس کو کتنا ٹائم چاہیے تو وہ برابر ا لا ا لا ا لا ا لا تو ا لا الم الم نش نش رح رح لك لك صاد رک رک. ٹھیک ہے، ٹائمنگ نوٹ کریں آپ. پھر اس میں دیکھیں میں نے تھوڑی سی گڑبڑ کی، ایک ہی لیٹر ہے ایک ہی سائن ہے، بٹ میں نے ایک لمبا کر دیا. تو اس میں نے کیا کیا، یہ حرام غلطی ہوئی، کیونکہ میں نے اس میں ٹائم انکریز کیا اور یہاں پہ اتنے ایسے ہو گئے جیسے میں نے الف ایڈ کر دیا. تو یہ ٹائم کا ایشو، ٹھیک، ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ حرام غلطی کر دی میں نے. اچھا اس کو آپ کو لگا میں نے یہاں الف پڑھا، یہاں بھی میں نے ٹائم کا ایشو کر دیا. ٹھیک ہے، یہاں بھی میں نے ٹائم کا ایشو کیا. تو اب تو یہ ٹائم میں نے تھوڑا بڑھایا اور وہ زبر بن گیا. پھر ان کا اب یہاں پہ میں نے ان کا، ٹھیک ہے، ایک تو الف پڑھا، ٹھیک ہے، آپ نوٹ کیا ہوگا، اور نون میں نے ایک وہ پڑھنا تھا، ٹھیک ہے، کا وہ پڑھنا تھا، غلط ہو گیا، ٹائمنگ کا ایشو. کا وذکرک کا، یہ دیکھ لمبا کر دیا. اس سے آپ دیکھیں سارا. پھر ہا کو کلیئر کرنا ہے، رک رک. ٹھیک ہے، اس کو ٹائم شارٹ کیا، رک. آپ کو ہا کی آواز بھی نہیں آئی، رک ہے نا. ایکچولی وہ تو کتنے پھیپڑوں کے لنگس کے پاس سے ہا کو پریشر کر کے اس ہا کو نکالنا پڑتا ہے. وہ پیچھے سے میں نے لائی نہیں، منہ سے بس میں نکال لیا اس کو، آواز کو. ٹھیک ہے نا، جیسے یہاں لنگز ہوتے ہیں ہے نا، تو ہا جب آتا ہے نا یہاں سے بہت ساری ہوا اس کو چاہیے ہوتی ہے. یہ والا ہا ہے نا، پوری وہ سمجھے کہ بیلون کی طرح ہوا نکال لیتا ہے. اور میں نے کیا کیا، جیسے یہاں منہ تھا نا، میں نے بس یہیں سے ہا کچھ بنائی اور نکال دی. ٹھیک ہے، تو وہ جو نیچے سے اوپر آنا تھا نا، وہ سارا کتنا سارا ٹائم تھا، اس کو پریشر بھی چاہیے تھا. خفا آپ نے پڑھا تھا نا، خفا میں ہمیں لائٹ کچھ کوئی لیٹر کمزور سے ہوتے ہیں، ان کو ہمیں پریشر دینا پڑتا ہے، اس کو دھکا دینا پڑتا ہے. تو وہ میں نے دھکا نہیں دیا نا، تو یہاں پہ ظہرک میں ظہرک ہا کلیئر ہی نہیں ہوا. ظہرک اس کی صفات خفا میں صفت خفا مس ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ نے نوٹ کیا، صفا جو تھی صفت خفا مس ہو گئی. تو یہ صفات جو ہے اس سے کتنا ایک لیٹر ایک سمجھے پڑھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ پڑھنا تو پھر حرام غلطی ہوئی نا. اچھا اب یہ ہے میں سوچی آج ختم ہو جائے گا. The Arabic letters from the perspective of direction of the sound ہوتے ہیں. یہ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے، استعلاء کی بات ہو رہی ہے، یہ ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے. استعلاء اور استفال یہ اب ساتھ ساتھ لکھے ہوئے کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے حروف موٹے ہو جاتے ہیں. اصل میں آواز اوپر کے تالو کی طرف اٹھتی ہے. استعلاء میں آواز کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہوتی ہے. یہاں پہ یہ مطلب ہے، آواز اگر کہنا اب میں اس لیے کہنا چاہوں گی کہ اس میں جو صفہ ہے اس میں اب لانگ ٹرم اخوا کی وجہ سے دیر تک آپ آبزرو کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. آپ کو فیل ہوگا کہ آواز کچھ ایئر پریشر اوپر کی طرف جا رہا ہے، اوپر کی طرف ڈائریکشن میں ہمارے وہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایرو میں اوپر کی ڈائریکشن بنا رہی ہوں کہ اوپر کی ڈائریکشن میں پریشر فیل ہوگا. تو استفعال میں زبان سیدھی رہتی ہے. ٹھیک ہے،
تو اس میں کیا ہوگا، جیسے کہ پانی آپ یہاں سے ڈالا تو فلور پہ ڈالا، ٹھیک ہے نا، فلور پہ ڈالا اس کو، تو کیا ہوا، اس کو میں بھی ڈرا، میرا پین جو ہے نا ماشاءاللہ خوبصورت، آپ نے خود سمجھ لینا ہے کہ فلور کی طرف جاتی ہے، یہ جب میں جیسے بتا رہی ہوں ایرو کی طرح، پانی کی طرح آواز نیچے ہی نیچے رہتی ہے، نیچے ہی رہنا. تو استعالیٰ میں، استعالیٰ استفال میں ویسے کیا فرق تھا، جڑ کا، آپ کو یاد ہے پیچھے کی جڑ. اب اس کو تصویر سے بھی دیکھ لیں گے. استعالیٰ خصہ دیکھتن کیل، ٹھیک ہے، خصہ دیکھتن کیل، اور اس کا یاد کرنے کے لیے تھا. اور مستفیلہ استفال جو کہ جس میں سیدھے زبان ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے، یہ سارے اوپر لیٹرز، ٹھیک ہے، یہ سارے لیٹرز. اور اس میں بھی لیٹرز میں بھی کیا ہوگا، اس میں بھی کچھ 3 لیٹر جو ہے الف لام را جو ہے وہ کون سے لیٹرز ہیں، جو کہ کبھی ہیوی کبھی لائٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ہیوی کبھی لائٹ ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں ڈائریکشن آپ دیکھ لیں یہاں پہ کہ ایرو اوپر کی طرف ہے، کیونکہ جب بھی ہم ہیوی لیٹرز بولتے ہیں تو ہوا جو ہے اوپر کی طرف اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، اوپر کی طرف اٹھتی ہے. جبکہ لائٹ لیٹرز میں کیا ہوتا ہے، وہ آرام سے باہر نکل جاتی ہے، باہر نکلتی ہے، اس وجہ سے پریشر ہی نہیں بنتا. جب پریشر نہیں بنتا تو وہ ہیوی نہیں ہوتے، ہے نا. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ ہم کہتے ہیں نا خالی جگہ پر کیجیے، اردو میں آتا تھا نا. تو اب اس منہ میں خالی جگہ بنائی جاتی ہے ہیوی لیٹرز میں تو وہ پر ہو جاتی ہے، جبکہ لائٹ لیٹر میں پر نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہ فرق ہوتا ہے. اور دوسرا فرق وجہ کیا ہے، جڑ کا، زبان کی جڑ پیچھے سے اٹھتی ہے، یہ یاد رکھے، زبان کی جڑ اٹھنا. اسی طرح یہ آگے لام، ٹھیک ہے نا، یہ لام مخفمہ ہے، موٹا والا لام، ہیوی لام، اس میں دیکھیں زبان کی جڑ اٹھی ہوئی ہے. جو لائٹ لام اس میں نیچے ہے، یہ فرق دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فرق دیکھنا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں لام، اچھا پیچھے الف ہے، پیچھے الف تھا ایکچولی، ٹھیک ہے، یہ الف ہے، ٹھیک ہے، یہ ریسٹنگ پوزیشن پہ الف ہے. اور یہ جو ہیوی ہے، پھر یہ لام ہے. لام میں بھی کیا ہو رہا ہے، یہ نیچے زبان ہے تو یہ لائٹ والا ہے، اور یہ جو پیچھے جڑ اٹھ رہی ہے یہ ہیوی ہے. یہ ڈفرینسز بس آپ نوٹ کریں. اسی طرح را میں بھی ہے، ٹھیک ہے، آگے سے دونوں ایک جیسے ہیں، اصل فرق پیچھے سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو رائٹ والا جو ہے کیا ہے، یہ ہیوی ہے، اور لیفٹ والا جو ہے یہ لائٹ ہے. ریزلٹ آف استعلاء از ہیوینس، یعنی کہ جب ہم زبان کو بلند کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹ میں، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ہیوینس آتی ہے، یعنی کہ زبان پہ بھاری پن آتا ہے، تھکنس آتی ہے، لفظ میں تھکنس آتی ہے، یہ بھاری ہو جاتا ہے، پر ہو جاتا ہے. اور ریزلٹ آف استفال، استفال کا مطلب زبان سیدھی سیدھی زبان جب ہوتی ہے تو اس لائٹنس، لیٹر لائٹ ہو جاتا ہے، حرف جو ہوتا ہے باریک ہو جاتا ہے، اس میں ایک ویکنس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ویکنس سینس میں دیکھیں نا کہ با ذرا ویک ہے، اسی کو میں ہیوی کر دوں جو کہ غلطی ہے مجھے پتا ہے، با با. اب دیکھیں آواز کتنی موٹی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں بلکہ ایک مضبوطی سی بھی آ گئی. ہیوینس جو ہوتی ہے، مضبوطی ہیوی کرنے سے بھی کسی لیٹر میں بھی، جیسے ایون تا، لیٹر تے کی بات کریں جو ہیوی نہیں ہے، تا تا تا، تو جو کہ جو تو بن گیا، توئزے والا، تو اس میں آپ کو آواز موٹی اور مضبوط فیل ہوگی، تو ٹھیک ہے. یہ چیز آپ نوٹ رکھیں کیونکہ ہم نے یہ صفات میں یہ بات بھی ڈسکس ہوگی ہے، اللہ کرے یاد رہے. تو استعالیٰ از دا رائٹ آف دا لیٹر، یعنی کہ استعالیٰ کرنا یعنی پیچھے سے زبان کو، جڑ کو بلند کرنا، کسی بھی جو سواد زواد اور توئے زوئے، یہ جو ہیوی لیٹر ہیں ان کا حق ہے، یعنی کہ ان کا رائٹ ہے، یعنی ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں ان کو حق دینا ہے. ہم اس کو حق نہیں دیتے تو وہ غلط ہو جاتا ہے، لائٹ ہو جاتا ہے. تو استعالیٰ از دا رائٹ، یعنی اس کا حق ہے کہ ہم اس کے ذریعے زبان بلند کریں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، تفخیم ہو جاتی ہے. تفخیم آواز کو سمجھنے، موٹی آواز ہو جاتی ہے. آواز موٹی کیوں ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم استعالیٰ کو میری زبان جڑ سے اٹھاتے ہیں. اور استفال از دا رائٹ آف دا لیٹر، ٹھیک ہے، یعنی تے لیٹر ہے، لائک سین لیٹر ہے، اس میں زبان کو سیدھا رکھنا ہے ہم نے، اس کا حق ہے. اگر اس کا موٹا سیدھا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، سین سواد بن جائے گا. تو جب ہم اس کو سین کی زبان سیدھی رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، ترقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے آواز باریک ہونا. اب یہاں آواز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نتیجے میں باریک آواز نکلے گی، آپ یہ سمجھ لیں. استعالیٰ کریں گے تو موٹی آواز نکلے گی، موٹی آواز کو تفخیم کہتے ہیں. استفال کریں گے یعنی جڑ نیچے رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں آواز
باریک ہوگی، جس کو ہم ترقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فرق ان دونوں میں یہ ہے. استعالہ میں آپ سمجھے کام کی بات ہو رہی ہے، فعل ہے، فعل کام، یعنی ہمیں کیا کام کرنا ہے، ہم نے جڑ اٹھانی ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا، ہمیں تفخیم یا ترقیق ملے گا. اگزامپل کیا ہے کہ ہمارا اگزامپل اپنی گھر کی لائف میں یا کچھ بھی سوچ لیں. اگر ہمیں اپنے آپ کو موٹے ہونے سے بچانا ہے تو پھر میں کیا کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، جو میں نہیں کرتی، اور اس وجہ سے میں موٹی بھی تھوڑی ہوئے جا رہی ہوں. تو یہ بات ہے کہ میں اس کو حق نہیں دے رہی. ٹھیک ہے نا، میری باڈی کا حق ہے کہ مجھے اسمارٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہیلدی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میرے باڈی کا حق یہ ہے. میں اس کو اگر حق نہیں دے رہی، جنک فوڈ کھا رہی ہوں اور بیٹھی رہتی ہوں، تو میں اس کو اس کا رائٹ نہیں دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، جب رائٹ نہیں دے رہی ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے میں تفخیم ہو رہی ہوں. یعنی آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، نظر، آواز بھی سنائی دیتی ہے، باڈی دکھائی دیتی ہے، یعنی کہ آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے حواس خمسہ سے، وہ یہ چیزیں ہیں، مگر عمل ہمارا ہے نا. ٹھیک ہے، اس طرح کوئی لڑکی ڈائٹنگ کر رہی ہے کیا کر اور ایکسٹرا کر رہی ہے، تو اس کو حق نہیں دے رہی ہے، اس ظلم کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ویک ہو جائے گی. اس کا حق یہ ہے کہ اس کو بیلنس ڈائٹ دے، تو پھر وہ اسٹرانگ ہوگی. یہ اس کا مطلب ہو گیا. اچھا، اس میں اب اطباق انفتاح. اطباق میں کیا تھا، اب مڈل میں تعلق کی طرف زبان کا جانا. ٹھیک ہے، انفتاح میں کیا تھا، مڈل کی بات ہو رہی تھی کہ زبان اوپر تعلق سے بالکل کلوز ہونا اور نہیں ہونا فرق ہے بس. ٹھیک ہے نا، اطباق میں اوپر کے تعلق کو ڈھانپ لینا ہوتا ہے. صاد ضاد توضع، اس میں کیا ہوتا ہے، زبان بالکل اوپر چلی جاتی ہے، اتنی اوپر جاتی ہے کہ بالکل ویری کلوز ٹو تعلق. ٹھیک ہے، ٹچ نہیں ہو رہی اس طرح، کہیں نہ کہیں سائڈ سے ٹچ بھی ہو رہی ہوتی ہے. بائی دا وے کہیں میں پڑھ بھی رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے اس میں ٹچ ہو بھی رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو صاد ضاد توضع کی بات ہو رہی، تو کہیں نہ کہیں سے ٹچ ہوتی، پوری تو خیر نہیں ہوتی مگر ویری کلوز ٹو تعلق ہوتی ہے. جبکہ اطباق یعنی کہ کوئی بھی لیٹر ادر دین صاد ضاد توضع، کوئی بھی لیٹر، ایون غائن بھی، خواہ بھی، اور قاف بھی، قاف 2 ڈاٹس والا، وہ بھی زبان نیچے ہوتی ہے. اس میں لیٹرز میں آپ اگر خواہ کہہ کے دیکھیں، خواہ خواہ، آپ خود آپ کو فیل ہوگا زبان آپ کی تو نیچے کی طرف جائے جا رہی ہے، سلوپ کی طرح. ٹھیک ہے، تو اطباق لیٹر جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ سالن، آپ دیکھیں ایون یہ سالن سمجھے جو بھی ہے، حلیم نظر آ رہا ہے، یہ کلوز ٹو اوپر آ گیا ہے، تو اس میں پریشر کم ہوگا، بہت زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر ہم سالن کو بالکل نیچے رکھا ہوا ہے بالکل، تو پھر وہ آ جائے گی، انفتاح کی کوالٹی آ جائے گی. اب آپ دیکھیں ان کا موازنہ دیکھ لیتے ہیں. کاف زبان باہر نکل، اب دیکھنے میں یہ اوپر لگ رہی ہے مگر یہ اس طرح نہیں اٹھی ہے. مطلب میں خود بھی کنفیوز ہوتی تھی، میں نے آپ سے بلکہ شروع میں سوال بھی کیا تھا کہ دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ پیچھے سے اٹھی ہوئی جڑ، بٹ وہ اس طرح نہیں اٹھی ہوئی ہے جس طرح کے ہوتی ہے اس طرح ہیوی لیٹرز کی. دیکھیں اس میں بیچ میں سلوپ، وہ گیپ سا بھی آتا ہے، آنکھ کی طرح جیسے میں کہتی ہوں، تو جس میں ہوا بھر سکے. ٹھیک ہے نا، کاف میں ہوا بھر نہیں سکتی، چھوٹے کاف میں وہ باہر نکل جاتی ہے. کا 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 کرے نا، آواز نکلی جا رہی ہے اور لائٹ سی فیل ہو رہی ہے، کا قا نہیں ہو رہی ہے. قاف پہ پریشر اوپر، ایئر پریشر اوپر. اور غا میں دیکھیں بالکل سیدھی لائن ہو گئی، اور بھی زیادہ پریشر ہوتا ہے، بالکل اوپر جا کے ٹکرا جاتی ہے ہوا. ٹھیک ہے، یہ آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ صاد ضاد توضع میں لائنیں بالکل سیدھی اوپر کی طرف جائیں گی اطباق میں. ٹھیک ہے، اور جبکہ جو باقی ہیوی لیٹرز رہ گئے نا، قاف غائن، قاف غائن اینڈ خا، اس میں اسٹیڈی لائنیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ یہاں آپ دیکھیں اینگل بن رہا ہے زبان کا اس طرح کہ زبان ہوا اگر پیچھے سے کوئی پانی بھی ہوگا اوپر جا کے گرے گا، ٹکرائے گا اس طرح ٹیڑھا ہو کے. اور اطلاق اسمات، یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ اطلاق اسمات کا تعلق مخارج سے اس طرح نہیں ہے، یہ گرامر کے رولز ہیں. بس یہ ہے کہ اطلاق میں جو لیٹرز ہوتے ہیں، فرو من لب، فرو من لب، یہ جو ہوتے ہیں لبن، یہ ایسے ہے کہ بہت سہولت سے پھسل کر ادا ہوتے ہیں. اف، ار، ام، ان، یہ ہمیں کوئی منہ میں زیادہ چینجز نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے، اور مگر یہ ہے کہ باقی جو لیٹرز ہیں ادر دین دیم وہ ہوتے ہیں، وہ اسمات ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے اس میں کوشش کرنی پڑتی ہے. ایون میں سوچی تھی لاسٹ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میں نے واؤ میں کوئی کوشش تو ہمیں نہیں کرنی پڑتی، مگر آپ دیکھیں واؤ میں ہمیں کوشش اس لیے نہیں کرنی پڑتی کہ واؤ ہماری اردو کی زبان ہے اور عربی میں بھی اردو ہے،
چائنیز کو دیکھیں کرنی پڑے گی. ایون ہمیں بھی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم آؤ باؤ تاؤ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ لپس کو گول نہیں کر رہے ہوتے پراپر. ہمیں کتنی مشکل, ہمارا یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے نا, واؤ پیج بھی ٹھیک نہیں ہوتا, واؤ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. واؤ کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کو لپس کو راؤنڈ کرنا ہوتا ہے. یہی میں کہہ رہی نا, ہم یہ کوشش نہیں کر رہے ہوتے نا جب ہم, اس لیے تو آؤ کہہ رہے تھے نا, جماؤ جیسے لکھا جماؤ ورڈ لکھا ہے, جماؤ بولتے ہیں نا. اگر ہم عربی اسٹائل میں تو جماؤ بنے گا نا. کوشش نہیں ہوتی ہماری اس میں, یا میں بھی بلکہ آئے بائے تے ہو جاتا ہے, اے بے تے ہو جاتا ہے, ای بی تی نہیں ہوتا. تو کوشش اس میں ہے. تو یہاں پہ آپ یہ سوچ لیں کہ یہ کوشش کا اس میں تعلق ہے کہ ایک ایزیلی بولے جا رہے ہوتے ہیں, پھسلے جا رہے ہوتے ہیں. ازلا کا مطلب پھسلنا ہی ہوتا ہے, پھسلے جا رہے ہیں ورڈ منہ سے. اور جبکہ سماعت میں سمت کہتے ہیں خاموشی کو, لغوی معنی رکنا یا خاموش رہنا. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے اس کو مسمتا کہتے ہیں, مسمتا کہتے ہیں. یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ سے دعوتے ہیں, جیسے ولا ضالین. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اب ہمارے پاس ٹائم 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. لیٹس سی ہم کتنا کر سکتے ہیں. اس کو ہم اگلے اس پہ بھی رکھ سکتے ہیں, بلکہ اگر آپ کو پہلے سوال کر لیتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں یہ نیکسٹ کلاس تک لے جانا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں اس میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم پہلے اس کو لیٹرز کو ڈسکس تو کر لیا, پھر اب یہ ہاں جی بالکل آگے تو پھر وہ ہے نا غیر متضادہ. ٹھیک ہے, اور دیکھیں اس کو میں آپ کو مطلب مزید نہیں پڑھاؤں گی, مگر آپ کو صرف یہ بتا دوں لاسٹ ٹائم, نیکسٹ ٹائم کے لیے. یہ ہم نے جب صفات کرنی ہے نا تو ہم نے اسی کو ڈسکس کرنا ہے, مگر اس میں کچھ چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں. تو یہ بھی وہی چیز ہے, یہ بھی وہی چیز ہے. ٹھیک ہے, وہی ہے, اس میں کوئی ایڈیشن اس طرح خاص یہاں نہیں ہے. ایکچولی ایڈ میں نے کیا ہے تھوڑا سا, یہاں سے دکھاتی ہوں. اچھا, یہ جو ہم سب کے سب پریشان ہو رہے تھے نا صفات کو کس طرح ہم فل کریں, وہ میں بتاؤں گی. یہ پورشن یہ میں نے ایڈ کیا, جیسے لائنز لگائی, میں آپ کو ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. پھر میں آپ دیکھیں ہر لیٹر کو پھر میں نے الگ الگ کیا. الف ہے, اس میں کیا کیا صفات ہیں, جہر ہے, رخوا ہے, استفال ہے, انفتاح, اسمات, اس کو پھر میں نے پکچرز بنایا. ٹھیک ہے, اسی طرح با ہے, پھر جہاں یہ ساری صفات لکھی, پھر ان کو کیلکولیٹ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جہر ہے, یہ ریڈ کلر وہ اسٹرانگ کوالٹیز کو بتا رہا ہے, ریڈ کلر کہ جہر شدہ قلقلات اسٹرانگ کوالٹیز ہیں, تو اس کو 3 لکھ دیا. استفال انفتاح ویک کوالٹی ہے, اس کو 2 ہے تو وہ 2 لکھ دیا. اور کچھ کوالٹیز ہیں جن کا کوئی فرق نہیں پڑتا, اذلاق جیسے ون آف دیم از, تو اس کو 1 ہے تو وہ 1 لکھ دیا. تو اس کو ہم نے اس طرح کر کے پھر ہم نے دیکھا کہ پھر اس میں کیا چیز زیادہ ہے, کون سے ریڈ کلر میں 3 نمبر زیادہ ہے, یعنی کہ اسٹرانگ ہے یہ, تو یہ قوی ہو گیا, قوی کی کیٹیگری میں آ گیا. اس کو ہم نیکسٹ ٹائم اچھا سے ڈسکس کریں گے, بلکہ آپ کو میں خیال اس دفعہ بھی بھیج دوں, آپ اس کو غور کرنا. ٹھیک ہے, یہ قوی کے سینس میں آ گیا. جب اور اسی طرح ہم یہ تا کو کر لیا, پھر سا کو کیا, پھر جیم, ہا, یہ اینڈ تک نا سارے لیٹرز کیے. بلکہ میں پھر اضعاف بھی بتانا چاہوں گی, اس لیے کہ اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو آپ کو مائنڈ میں ہو. جب یہ جو پرپل والا ہے, یہ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے, یعنی اس میں کہ قوی ہے کہ ویک ہے نا, ضعیف ہے یا قوی, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے میں آپ کو کہا تھا کہ کسی کی صفت ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے, یا کوئی گھر فلور پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے, اس سے ہمیں اس کا فرق نہیں پڑتا. ہم اگر ہم اپنے بیٹی کا کسی سے رشتہ کرنا چاہیں تو ہم لڑکا جو دیکھتے ہیں ہمیں نہیں فرق پڑتا نا, ہم تو اور چیزیں دیکھتے ہیں. تو اب ہم دیکھیں کہ اس لڑکے میں یہ ساری خوبیاں ہی خوبیاں ہیں, تو پھر ہم اقوا کہیں گے. الف کا سمجھے, الف اس وقت ایڈ ہوتا ہے جب کوئی خامی ہی نہیں ہے, یا ایک خامی بھی نہیں ہے, یا ایک خوبی بھی نہیں ہے. جیسے اس میں سارے اسٹرانگ کریکٹر ہیں, پرپل کو بس چھوڑ دیں, تو پھر ہم اقوا کہیں گے. جب کسی میں سارے ویک کریکٹر ہوں گے پھر ہم اس کو اضعاف کہیں گے, الف والا ایڈ ہو جائے گا. ادروائز قوا یا اضعاف ہوگا. یہ آپ نے ٹرائی کریں. اچھا, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جگہ ضعیف میں مکس ہے. ٹھیک ہے, مگر ضعیف والے یعنی کہ ویک کریکٹر زیادہ ہیں. دیکھیں ویک کتنے 1 2, اور اسٹرانگ کتنے 1, تو زیادہ کس کے ضعیف کی طرف جا رہے ہیں, تو ضعیف. ٹھیک ہے, اب میں توقع
یہ دکھاتے ہیں. متوسط دیکھیں, ٹھیک ہے, متوسط دیکھیں, اس میں اسٹرانگ کریکٹرسٹک, اس کو ہم کریں گے نا اسٹرانگ جہر جو ہوتے ہیں نا, یہ موٹا ہونے کی کریکٹرسٹک ہے, جو موٹا ہونے والی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس میں جہر اسٹرانگ ہوتا ہے, ہاف اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ کیسا ہوگا وہ تو دیکھ لیں گے نا نیکسٹ ویک. اگر دیکھیں اسٹرانگ 1 2 2 ریڈ ہیں, ٹھیک ہے, 2 لکھ دیے. ویک والے دیکھیں 1 2, یہ بھی 2 ہیں. اور ان اضلاق متوسط ہم دیکھ لیتے ہیں, مگر یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر وہ بھی 2 ہے, اس لیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب یہ دونوں برابر آ رہے ہیں, پھر ہم کہیں گے متوسط, یعنی کہ جو ہم نے لڑکا دیکھا ہے وہ درمیانہ سا ہے. اب آپ اپنا سوچ لیں کہ کرنی ہے کہ نہیں شادی اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ, یعنی اس کی کوالٹیز متوسط ہے, کچھ اچھی ہیں کچھ برابر کی ہیں, ٹھیک ہے. اس کو آپ اسی سے اگزامپل سے سمجھ لیجئے گا. اس میں بھی دیکھیں کہ جو میم ہے اس میں ریڈ کلر کتنے 1 2, تو یہ 2 آ گئے. اور یہ گرین کلر لائٹ کو مطلب اس کی ویک کریکٹرسٹکس شو کرتا ہے, تو وہ بھی 2 ہیں. اور توسط کو خیر چھوڑ دیں, چاہے 1 ہوتا ہے 2 ہوتا ہے 10 ہوتا ہے, اس سے ہمیں فرق نہیں پڑنا تھا. تو یہ برابر آ گئے, اس وجہ سے اس کو متوسط ملیں گے, ٹھیک ہے. اس سے میم نون سب کو, تو اس کو آج میں بھیج دوں گی انشاءاللہ. تھوڑی سی اگر چینجز کرنی ہے میں نے, اس کے بعد آپ نے اس کو غور کرنا ہے اور پھر خود فل کریں. مگر نیکسٹ ویک ہم پھر بھی کریں گے, ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں سوچنا کہ بس اینڈ ہو گیا, نیکسٹ ویک میں کراؤں گی پھر بھی, ٹھیک ہے. اور یہ سارا آ گیا, پھر اس کی بیس پہ ہم نے یہ دیکھ لیا, ٹھیک ہے. یہ سارا وہ چارٹ تو یہ میں نے خیر کاپی کیا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں لکھا اس میں, ٹھیک ہے. اور پھر اس میں یہ ایڈیشن بھی کیا الحمدللہ, کہ پھر اس کے بیس پہ میں نے سارا وہ لکھ لیا. یعنی کہ جو اینڈ میں یہ آ رہے تھے نا کہ کون ضعیف ہے, کون اضعف ہے, کون متوسط ہے, اس کو میں نے ایک جگہ کر دیا. یہ کہ تو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اس میں ساری کریکٹرسٹک جو ہے اچھی اسٹرانگ والی ہیں, کیونکہ وہ ہیوی بھی ہے, اطباق بھی ہے, جہر بھی ہے, اس میں اطباق بھی ہے, یہ ساری اسٹرانگ کریکٹرز. قوی میں یہ لیٹرز آ رہے ہیں, متوسط میں یہ آ رہے ہیں, ضعیف میں یہ, اور اضعف میں یہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ یہاں تک ہے. اب یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا, اب آپ اس کو سمجھیں گھر میں, اور پھر اس کی بیس پہ ہم جب نیکسٹ کلاس میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسان لگے گا. کچھ سارا سمجھے میں نے آپ کو حلوہ بنا کے دے دیا, آپ نے سے کچھ صرف اس کو, اب حلوہ تو بلکہ نگلا جاتا ہے, نگل بھی لیتے ہیں, اتنا پتلا سا ہوتا ہے. آپ کو میں نے حلوہ بنا دیا ہے, تو آپ کا حلیم کا حلوہ بن گیا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو کھا لینا ہے اور اس کو ٹرائی کریں, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا ہے, بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں نا, یہ ضرور نوٹ کرنا کہ کون کون سی اسٹرانگ جہر اسٹرانگ کریکٹرسٹک ہے, ہمس ویک ہے. یعنی اپوزٹس کو چیک کرنا ہے کہ شدہ کا اپوزٹ اس میں ویک نظر آ رہا ہے, استعالیٰ کا اپوزٹ ضعیفہ میں نظر آ رہا ہے, تو یہ اس سے آپ نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ. اور یہ بیچ کے جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ بھی آپ پڑھ لیں. یہ سارا ہم نے پڑھا ہوا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, پرانا ہی ہے, کچھ بھی نیا نہیں ہے اس میں, آئی گیس سوائے ایگزامپلس کی 1-2 ایڈ کی ہیں. یہ ایگزامپلس میں نے ایڈ کی تھی, یہ مجھے لگا تھا کہ اس میں آپ لوگ تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا, تو اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے. آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں, اور پھر اب مجھے سوال پوچھ لیں, کوئی بھی پچھلے لیسن سے ہو, ٹھیک ہے. کوئی پوچھنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم ختم کرتے ہیں, کیونکہ اب ٹائم ایسا میں اوپر ہو گیا, ورنہ میرا موڈ تھا کہ آج میں اس کو سارے کو فنش کر دوں. نو سوال. اب اس دفعہ کنفیوژن کچھ سالو ہوئی, ختم ہوئی؟ الحمدللہ نوٹس تو اتنے اچھے ہیں, تو اس سے تو بہت ہیلپ ملے گی انشاءاللہ. اللہ کا شکر, الحمدللہ, اللہ کا شکر. اور یہ آپ اپنے کسی سے بھی شیئر کر سکتے ہیں, مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف کلاس کے لیے ہے, کسی سے بھی شیئر کر لیں, ثواب جاریہ ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز. دیکھیں وہی میں آپ کو شروع میں کہتی ہوں نا, میری جیسے امی میری فوت ہو گئی, ان کی زبان بند ہو گئی, جو میں نے ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے زبان بند ہوتی ہوئی دیکھی جب میں ان کے ملنے گئی, مطلب وہ آواز نہیں نکل رہی تھی, الحمدللہ حیات تھی. تو میں کہتی ہوں میں ان کی زبان بننا چاہوں گی. اب میں ان کے منہ سے, مطلب میں بول رہی ہوں ان کی وجہ سے, انہوں نے مجھے قرآن سے جوڑا ہے, تو ہم ایک دوسرے کے لیے ثواب جاریہ بنیں گے. تو یہ نوٹس بھی ثواب جاریہ کے لیے ہیں, آپ اس کو بھیجیں, جس کو بھی دے رہے ہیں, کیا پتہ کسی اور کا بھلا ہو جائے انشاءاللہ العزیز. اور آپ لوگوں نے بھی اپنے والدین کی زبان بننا ہے, ان کے ہاتھ بننا ہے, ان کے پاؤں بننے ہیں, جو وہ کام جی کرنا چاہتے تھے وہ آپ نے کرنے ہیں, ہے نا. جی الحمدللہ, یہ سب سے بڑی خوبی ہے آپ کی الحمدللہ. ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ امانت ہے, آپ نہیں شیئر کریں گی. بہت سے گروپ میں جوائن کیا, دیکھا میں نے,
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور میں تب سوال بھی کرتی تھی کہ میم یہ ایسا کیوں ہے کہ امانت ہے، تو اس کا جواب نہیں اتنا وہ دے پاتے تھے لوگ اس ہوں، گروپ کے، ہوں، کہ نہیں جو ہے یہ گروپ کے لیے ہے اور ٹھیک ہے اس طریقے سے. لیکن آپ کی یہ سب سے اچھی خوبی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، آمین، کہ جو ہے یہ چیز کی شیئر کر رہی ہیں. تو اس سے بڑا وہ ہوتا ہے، کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، مجھے خود اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ. جی، وعلیکم اسپیشلی جو ہم جیسے ٹیچرس ہیں تو ہم جی، کو سمجھانے میں بہت ہیلپ ملتی ہے اپنے اسٹوڈنٹ بالکل، پہلے خود سمجھنے میں اور پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو سمجھانے میں. الحمدللہ، الحمدللہ، واقعی جزاک اللہ خیرا کثیرا. وائی کے دیکھیں وہی بات ہے نا، جتنا خود سمجھیں گے اتنا ہی سمجھائیں گے نا، پھر آپ سمجھیں گے جتنا آپ کے دماغ میں جا رہا ہے، انشاءاللہ مجھے فائدہ ہوگا، ثواب جاری ہے. میں جب نئے کورسز جوائن کیے تھے سالوں پہلے کی بات ہے، تو میں نے ہمارے ڈاکٹر فتاش میں یہی کہا تھا نا کہ آپ ایک ڈاٹ بھی لکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، مطلب اللہ کے اس میں ہمارے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے. تو بات کرتے ہوئے یعنی کہیں بھی جھجکنا نہیں چاہیے کہ ہمارا ایک لفظ، ایک ڈاٹ اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن کیا پتہ یہی ڈاٹ ہمیں جنت میں لے جائے. یعنی ایک متوسط جو ہم کنڈیشن جیسے حروف میں آ گئی تھی، وہ آ گئی ہو ہمارے، اللہ نہ کرے کہ مطلب ایسا ہو کہ ہم متوسط اس میں آگے، ہم پتہ ہی نہیں ہم نے کہاں جانا ہے، اور وہ ایک ڈاٹ ہمارا ہمیں جنت میں لے جائے. تو وہ ایک ڈاٹ بھی لکھا کرے، سستی نہیں کرنی انشاءاللہ العزیز. تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یہی سوچ لیا کریں کہ ثواب بھی جاری ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے والدین سپوز بیمار بھی ہیں یا کچھ، ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم ان کے دیکھیں وہ ہاتھ پاؤں جتنا بھی ہم دبا لیتے وہ تو اس کے بعد پھر انہوں نے تھکنا تھا، مگر یہ جو عمل اگر اللہ قبول فرمائے سب کے لیے، تو یہ عمل تو ان کے آخرت کے لیے ہے نا، یہ تو پھر زیادہ بہتر عمل نہیں ہے. اس میں کہتے ہیں نا، مجھے افسوس تھا کہ میں نے ان کی خدمت نہیں کی، میں یہاں بھی آ گئی، شادی کے بعد بھی، شادی سے پہلے بھی، کالج لائف جو ہوتی ہے ایسی ایزی سے ہوتی ہے، بندہ اپنے اس میں لگا رہتا ہے. افسوس ہوتا تھا، مگر پھر مجھے خیال ہے کہ یہ جو میں کر رہی ہوں نا، انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، خدمت کے لیے، انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسی جو بھی ہم کر رہے ہیں، نیکی جو بھی نیکی ہوتی ہے، اس کو ہم اپنا اس کے ذریعے ہم دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے. بس میری اس پہ سوال کوئی نہیں ہے، تو اسی پہ میری اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے ٹوٹی پھوٹی کوشش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے، اس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت کے تمام جو مسئلے مسائل ہیں دور کر دیں، ہمارے والدین کی بھی، ہمارے اساتذہ کے بھی درجات بلند فرما دیں، اور آخرت میں ہمیں جنت عالیہ میں ہم سب کو، آپ کو بھی، اسٹوڈنٹس کو، ہم سب کو ملا دے، وہیں پہ رہنے والوں میں سے ہو جائے، جس کے گھر میں جو مصیبت ہے دور فرما دے، محبتیں دلوں میں ڈال دے، سب ایک دوسرے کو یاد رکھیں. میں اس کو ریکارڈنگ آف کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.